बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से एक बार फिर फरहान असलम आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं 3 खबरों से करना चाहूँगा और वो 3 खबरें भारतीय प्रेस में छपी हैं और इनका गहरा ताल्लुक पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात से है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें किस जानिब लेकर जाना चाहती हैं, इससे आपको थोड़ी सी उस पर रोशनी डालने में हमें मदद मिलेगी। सबसे पहली स्टोरी वायर की है। द वायर ये इंडियन एक ज़ाहिर की एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, और ये कहती है कि नवाज शरीफ हैज़ गॉन नाउ फॉर द पाकिस्तान आर्मीज जगला। मीन्स के यहाँ से जो गले से आप किसी को पकड़ लेते हैं, जाकर नरखरे से दबोच लेते हैं। सो उन्होंने कहा यह है कि अब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी को उसके नरखरे से दबोच लिया है और अब उनका कहना यह है कि देखना यह है कि आगे क्या होता है और नवाज शरीफ किस हद तक कामयाब होते हैं। और जो बयानात हाल ही में नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकारीर में बातें की या बयानात दिए आर्मी चीफ के हवाले से, ISI चीफ के हवाले से, उस पर भारतीय प्रेस की ये सुर्खी, सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ के बारे में ये बात कही गई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी को नवाज शरीफ ने नरखरे से दबोच लिया है। दूसरी खबर इंडियन एक्सप्रेस की है, जिस पे इंडियन एक्सप्रेस कहता है दिल्ली मस्ट डू व्हाट लिटिल इट कैन डू टू स्ट्रेंथन द सिविलियन एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन पाकिस्तान। यानी कि जो कुछ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, खबर कह रही है कि वो कहती हैं कि इंडिया को ये मौका फराहम कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में बकौल उनके जमहूरी कुव्वतें उनको सपोर्ट करे और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सिविलियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं उनको मजबूत करने में दिल्ली अपना किरदार अदा करे। तीसरी खबर द प्रिंट की है, ये भी इंडियन ही एजेंसी है न्यूज़ की, और ये कहती है नवाज शरीफ हैज स्पोकन बट कैन ही चेंज द पाकिस्तान आर्मीज गेम। ये 3 खबरें हैं जो इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त चारों जानिब से मुसीबतों और परेशानी में घिरा हुआ है। पाकिस्तान की तबाही के लिए दुश्मन क़ुव्वतें मुत्तहिद हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसको अगर आप पूरा प्रोग्राम मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं आगे बात करूँ, 2 बातें आपसे मैं करता चलूँ। एक गुजारिश ये है कि आज का प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तानी बनकर देखिएगा। आप किसी सियासी जमात के अगर हिमायती हैं तो वो सियासी जमात तब तक है जब तक पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो वो सियासी जमात मौजूद नहीं है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो, ख्वाह वो PTI हो, ख्वाह 11 जमातें में से कोई भी एक जमात हो जो कि इस वक्त अपोजिशन धड़े में शामिल हैं और हुकूमत के खिलाफ बकौल उनके एक तहरीक चला रहे हैं। अगर आप उन को भी सपोर्ट करते हैं तो खुदारा आज सिर्फ एक पाकिस्तानी बनकर मेरी सारी बातें सोचिएगा, उनको देखिएगा और उनको फिर असेस कीजिए अपने जहन से, मोहब्बत के दायरे में रखकर नहीं। हम बहुत बेलौस लोग हैं, मोहब्बत करते हैं तो बहुत टूट कर करते हैं और फिर जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। और पाकिस्तान के अवाम यकीनन मैं इस बात का कायल हूँ कि बहुत नफीस, बहुत ज़हीन और लेकिन बहुत मुखलिस हैं और अक्सर उनके इखलास से गलत फ़ायदा उठाया जाता है। और मैं भी ये समझ रहा हूँ इस वक्त दुश्मन क़ुव्वतें आपके इखलास से इस वक्त गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। आपकी मोहब्बत जो अपनी सियासी जमातों से है उसको पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और खुदारा आप दुश्मन क़ुव्वतों के आलाकार ना बनिए। और आज दिल पर हाथ रखकर एक अच्छे पाकिस्तानी, एक मुसलमान के तौर पर आज मेरी बात सुनिएगा और फिर खुद से असेस कीजिएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें कितनी सदाकत है या वो बात कितनी गलत है। आज की इस सारी सूरत हाल में जो मैंने अर्ज़ किया आपसे कि पाकिस्तान की तबाही के लिए दुश्मन क़ुव्वतें मुत्तहिद हैं, ये 3 खबरें जो आपने देखी इसमें से बहुत सारी बातें वाज़ेह हो जाती हैं कि पाकिस्तान की सख्त सूरत हाल जो है वो क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि चारों जानिब से पाकिस्तान को साजिशों ने घेर लिया है और ये साजिश को नई नहीं है। आप ये देखिए कि जो कुछ TTP एक तंजीम बनी, मुशर्रफ साहब जब आए और फिर तालिबान को बहुत भरपूर सपोर्ट मिली, बेतहाशा असला उनके पास आया, सवात तक तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, रोज़ाना बम धमाके होना पाकिस्तान एक मामूल की बात थी, दर्जनों जानें ज़ाया होती हैं, 70,000 जानों की कुर्बानी पाकिस्तान ने पेश की, उसमें सिविलियन और आर्मी के लोग भी हैं और बड़े खुदा खुदा करके पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। और TTP को जहाँ पाकिस्तान से भगा दिया गया, TTP को नहीं भगाया गया बल्कि भारत, इसराइल, अमेरिका और उसके पीछे दीगर जो हवारीन हैं उनको भगा दिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान आर्मी की।
اور اس کی ظاہر کامیابی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سہرا پاکستانی عوام کے سر بھی جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ پاکستان آرمی کے ساتھ ایک سیسا پلا ہوئی دیوار کی مانند کھڑے رہے۔ اتنی بڑی سازش کی ناکامی کے بعد ظاہر ہے کہ بڑی قوتیں، جس میں بھارت ظاہر ہے کہ میجر پلیئر تھا، اسرائیل اس کے ساتھ ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے، یورپ کے بہت سے ممالک اس کا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش میں سمجھتا ہوں نہیں ہے۔ یہ میں بحیثیت صحافی جو میرا تجزیہ ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جب سوچا گیا کہ اب یہ کیا ہو گیا اور اس سے کیسے نپٹا جائے، جو سازشیں کی گئی تھی پاکستان کے بارے میں، جیسے ہی سوات تک نام نہاد طالبان یا دہشت گرد آ گئے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ پاکستان سے ایٹمی اسلحہ لے لیا جائے، اور پاکستان اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز اپنے پاس رکھ سکے، اسے سنبھال سکے۔ اور پاکستان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا۔ لیکن اس سارے معاملے میں اللہ کے بعد جو مدد ہمیں آئی، ظاہر اللہ کی مدد، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، نصرت دینے والی ذات صرف میرے رب کریم کی ہے، اور رب کریم نے پاکستان پہ اپنا کرم فرمایا، اور پاکستان آرمی اور پاکستان کے عوام نے ایک بہت طویل جد و جہد کے بعد، بہت بڑی قربانیاں، 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پاکستان کو بچایا۔ اس کو ایک بار پھر اس سارے جو باتیں ہیں، اس کو ایک بار پھر ظاہر ہے کہ سبوتاج کرنے کے لیے دشمن قوتیں متحد ہو گئیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بار ہمارے اپنے ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا خنجر، وہ جب کمر پہ تیر لگا تو کمیگاہ کی طرف نظر پڑی تو اپنے ہی دوست کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تیر کمان تھا۔ وہی کچھ صورتحال ہے پاکستان کی۔ میں نے آج سے پہلے 12، 15، 19 اگست کے میرے پروگرام میں اگر آپ نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیے گا کہ بین الاقوامی سینیریو چینج ہو رہا ہے، اور پاکستان اپنے جو الائنمنٹ ہے، انٹرنیشنل الائنمنٹ ہے، اس کو بدل رہا ہے۔ چین کے ساتھ ہم کا انحصار ہمارا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ کو ہم نے ظاہر ہے کہ سمجھ لیا ہے کہ امریکہ صرف ان مفاد کی لیے بات کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ وہ کوئی اس کے ہمدردی نہیں ہے۔ لہذا جب امریکی مفاد ہوگا، امریکہ پاکستان کو کہے گا کہ آپ عظیم ملک ہیں، جب مفاد نہیں ہوگا تو پاکستان کو وہ پوچھنا گوارا بھی نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان پہ پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، اور ایک یکے بعد دیگرے ہر مضبوط مسلم ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے پچھلے 10 سالوں میں، 15 سالوں میں۔ اب دیکھیے اب صرف چند ایک ملک بچے ہیں مسلم ملک جن میں کوئی جان ہے، اس میں ترکی ہے، پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، ایران ہے۔ ایران کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو عراق کے ساتھ ہوا تھا۔ عراق کو پہلے اس پہ خام خواہ الزامات لگائے گئے، ویپن میس ڈسٹرکشن کے 10 سال تقریباً جو ہے اس پر معاشی پابندیاں رہیں۔ جب وہ کھنڈر بن گیا، کیونکہ میں نے عراق وار کور کی، برٹش فورسز کے ساتھ میں وہاں گیا، اور جو حالت میں نے عراق کی دیکھی مجھے افسوس ہوا۔ اتنی بڑی طاقت جس کے پاس تیل کی قوت تھی، لیکن اس کو کھنڈر میں بدل دیا گیا امریکہ کی جانب سے، اور جب وہ اتنا کمزور ہو گیا تو پھر اس پہ حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دیا گیا، اور پھر عراق کی جو حالت ہے اب تک وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہی ٹریٹمنٹ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایران کو پہلے ایٹمی بہانہ بنایا گیا، سیم وہی سٹوری، وہی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اب ایران کو بھی کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اور پھر اگلا نمبر ظاہر ہے کہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان پر اب دشمن قوتوں نے اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ اس ساری سینیریو کے اندر پاکستان کے جو بیرونی عناصر ہیں وہ ایک بار پھر آپ کو میں نے گزشتہ اپنے پروگرامز میں بتایا تھا، اور یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ ٹی ٹی پی جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کی تینوں دھڑوں کو بھارت نے مبینہ طور پر اکٹھا کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے، اور $10 لاکھ بطور رشوت، بطور ہدیہ انہیں دیے گئے ہیں، اور دیگر بھی ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے۔ اور ایک بار پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ وزیرستان کی بات کیجئے، اس کے علاوہ جو دہشت گرد ہیں بلوچستان کے اندر، جو کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی بھارت ڈائریکٹ سپورٹ کر رہا ہے۔ کلبھوشن جادو پکڑا گیا تھا، اس نے ساری بات کا اعتراف کیا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر 25 سے زیادہ پاکستانی دفاعی اداروں کے اہلکار، نوجوان افسر شہید ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، یعنی کہ شدت آ گئی ایک بار پھر اس دہشت گردی کے اندر۔ دوسری جانب آپ دیکھیں تو ہمارے پریس کے اندر جو بکے ہوئے عناصر ہیں اس میں چند مرد و خواتین جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میں ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، یا وہ میرے سے جونیئر ہیں یا شاید صحافت میں میرے سے سینئر ہوں، ان میں سے کچھ ایسے جو مختلف ادوار مختلف طاقتوں کے ہاتھوں بکتے رہے ہیں، اور ان کے قلم کو بطور آپ سمجھ لیجئے کہ فار رینٹ وہ اویلیبل ہے، اور ایک بار پھر وہ بک چکے ہیں۔ اور ایک بار پھر ان کے اگر آپ خبروں کے ٹلٹنگ چیک کیجئے، ان کے ٹیلی ویژن پہ تبصرے
چیک کیجئے تو اس پہ واضح آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ پاکستان کے ہمدرد قطعاً نہیں ہیں۔ دوسری جانب ہماری اپوزیشن جماعتیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اکٹھا ہو کر دشمن کے ہاتھوں کھیل رہی ہیں، جن کے سربراہ اس وقت نواز شریف صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ظاہر پاکستان سے کیا چاہتی؟ وہ یہ چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کمزور ملک کے طور پر، طفیلی ریاست کے طور پر رہے، جس کے پاس نہ کوئی ایٹمی طاقت ہو، جو نہ کسی بات کے اوپر ظاہر ہے کہ اپنا کو موقف پیش کر سکے، اور بھارت کو اس خطے میں ایک میجر پلیئر کی حیثیت دے دی جائے۔ یہ ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایجنڈا کہہ لیجئے آپ، یا نیو ورلڈ آرڈر جو ایک امریکہ کی جانب سے آیا تھا آج سے 15-20 سال پہلے، بڑا واویلا تھا اس کی بات کر لیجئے، تو یہ اس کا ایک پورا سینیریو ہے۔ اس کے لیے مہرہ نواز شریف صاحب کو بنایا گیا کہ نواز شریف صاحب اس وقت حکومت سے جس طرح باہر ہے، مچھلی جیسے پانی سے باہر تڑپتی ہے، وہی حالت ان کی ہے، اور وہ نااہل ہونے کے بعد انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا جو باہر تشریف لے آئے انگلینڈ میں، اور اس عالی شان بلڈنگ کے اندر بیٹھ کر، جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا کہ وہ کس نے خریدی ہے، کن پیسوں سے آئی ہے، اس بلڈنگ کے اندر بیٹھ کر وہ انقلابی بنے ہوئے ہیں، اور اس بار انہوں نے پاکستان آرمی کو بقول انڈین اخباروں کے گلے سے دبوچ لیا ہے۔ اور پاکستان آرمی پاکستان کی پہلی ڈیفنس لائن ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سازشیں 2000 سے لے کر ہوئیں 2015-20 تک، یہ سازشیں ناکام کیسے ہوئیں، تو اس میں پاکستان آرمی کا سب سے بڑا کردار ہے، ISI کا سب سے بڑا کردار ہے۔ سو دشمن نے اب یہ بھانپ لیا ہے کہ جب پاکستان آرمی کو جب تک تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان کا پلان کامیاب نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان کے اندر اور باہر سے تمام قوتوں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ تمام جماعتیں اس وقت اس وقت جو ڈیموکریٹک ایک الائنس کے نام سے کام کر رہی ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے، وہ تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں جو پاکستان کی مخالف بھی رہی ہیں، افغانستان کے حق میں بات کرتے رہی ہیں، پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے رہی ہیں، جن کے بڑوں نے پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، وہ سب جماعتیں اس وقت حکومت مخالف اتحاد میں شامل ہو گئیں۔ کیا چوچوں کا مربع ہے؟ ایک جماعت ہے وہ دعویٰ کرتی ہے میں رائٹ ونگ کی جماعت ہوں، فضل الرحمان صاحب کی، جو کہ اسلامی ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیے تو آپ کو بالکل محسن داوڑ صاحب نظر آئیں گے کہ جن کو پاکستان کا ویسے ہی سارا معاملہ جو ہے وہ مناسب ہی نہیں لگتا، اور افغانستان سے ان کی ہمدردیاں بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے تو بلوچستان کی بہت ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں جن کا موقف ہمیشہ پاکستان کے کوئی بہت زیادہ حق میں نہیں رہا ہے۔ اور پھر ہم آئیں تو علاقائی جماعت کا تاثر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جن کا یہ کہنا ہے ہمیشہ سندھو دیش کا وہ کارڈ استعمال کرتے ہیں، سندھ کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور بلاول صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ لات ماریں گے تو کبھی حکومت گر جائے گی، نعوذ باللہ، وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں گے۔ دوسری طرف مریم بی بی ہیں جو کارل مارکس بننے کی کوشش کر رہی ہیں، یا خدا جانے کیا معاملہ ہے زندگی میں۔ ان دونوں صاحبان نے، مریم اور بلاول نے، 1 روپیہ تک حلال کا نہیں کمایا آج تک، اور کسی بھی ادارے میں جب کوئی سربراہ بنانا چاہتے ہیں، چھوٹی سی دکان بھی ہو تو آپ آدمی ڈھونڈتے ہیں اس کو تجربہ ہے اس کو چلانے کا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس حق کے لیے ان اشخاص کو پاکستان کے تخت پہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ جن کا تجربہ صفر ہے، اور جنہوں نے صرف اور صرف ظاہر ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ درجن اور کلو میں کیا فرق ہے اور چیزیں کیسے آتی ہیں، زندگی میں کبھی 2 پیسے کا کام نہیں کیا، ہم انہیں پاکستان کی باغ دوڑ دینا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ سندھ کی بری حالت دیکھنے کے باوجود بھی اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنا سکتی ہے، تو پھر آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف اتنا بڑے بڑے محلات، اربوں روپے کی، سینکڑوں اربوں روپے کی جو کرپشن ٹیٹیاں مبینہ طور پر جو نکل رہی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی مریم صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ ان کی حکومت دوبارہ جب آئے گی تو بہت پاکستان کو عروج پر پہنچا دے گی۔ یہ سوال میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا۔ پاکستان کے دشمن اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ پاکستان کے دشمن اس وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو جائے، اور خانہ جنگی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات آپ دیکھیں پچھلے 2 مہینے کے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان وہی حال کر دیں گے جو کہ پاکستانی فوج کا، کہ جو امریکی فوج کا ہوا افغانستان کے اندر۔ یہ ایک محب وطن کا بیان ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں؟ اگر فضل الرحمان صاحب سے محبت کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ محب وطن شخص ہیں۔ اس کے ساتھ جو بات انہوں نے پھر کہی، کل جو جلسہ ہوا اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب میں خون میں نہیں نہلانا چاہتے پاکستان کو ہم۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اربوں روپے کی جائیداد آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے، تو فضل الرحمان صاحب کے ساتھی جو ہیں وہ آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم 30 لاکھ لوگوں کو لے کر نکلیں گے لیکن سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے ایک چادر کہاں سے آئی، تو فضل الرحمان صاحب کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ جناب یہ اربوں روپے کی جو آپ کے پاس جائیدادیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کیا اسلام میں یہ
بات نہیں ہے کہ حاکم وقت کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اس کے ہاتھ صاف ہیں، اور اگر آپ قوم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، وقت حکمران بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ بات بتانی چاہیے. لیکن فضل الرحمان صاحب اور ان کے حمایتی یہ بتانے سے گریزاں ہیں. اور اس پہ اگر بات کی جائے تو آگے سے بدتمیزی اور پاکستان کو آگ میں خون میں لہلانے کی باتیں کی جاتی ہیں. سو یہ ایک دشمن ملک کا ایجنڈا ہے. سو ایک ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی مدرسوں کے بچے اس میں استعمال کرنے کی کوشش ہوگی اور فضل الرحمان صاحب اس میں فرنٹ لائن مورا ہوں گے. اسی لیے وہ تمام قوتیں جو کہ پاکستان دشمن ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں، اور اس وقت بھارت بھرپور سپورٹ کر رہا ہے نواز شریف صاحب کی اور ان کے اس نظریے کی. پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کے پاس کھلے مواقع ہیں، جو دل چاہے کریں. لوٹ مار کا بازار مبینہ طور پر گرم کر رکھا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کئی ایک آبزرویشنز حوالے سے ہیں جس میں مشہور و معروف کے 7 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے. آپ نے تو لاڑکانہ کو بھی نہیں بخشا کہ وہاں سے بھی آپ اربوں کھا گئے. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ بتحاشا کرپشن سندھ میں، اور پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کی حکومت میں آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. ان کے کل ہی ایک جلسے کی میں تھوڑی سی بات آپ سے کر لوں تو مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ ایک ہی جلسے میں عمران خان دماغ توازن کھو بیٹھے ہیں. عمران خان دباؤ میں کام کرنا نواز شریف سے سیکھیں. نواز شریف نے کب دباؤ میں کام کیا؟ مشرف صاحب کی دفعہ بھاگ گئے. اس سے پہلے تو ہمیشہ وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار رہے اور اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے آئے. پاکستان میں جو سیاست میں گندگی متعارف کرانے والے صاحب ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، جو سب سے پہلے ہارس ٹریڈنگ ہوئی، جو لوٹائزم شروع ہوا، جو چھانگا مانگا میں ایم پی اے خرید کر پہنچائے گئے، یہ نواز شریف صاحب نے کیے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب دباؤ میں کام کر سکتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، زندگی میں کبھی انہوں نے دباؤ میں کام نہیں کیا. اس بار بھی جھوٹ بول کر فراڈ کر کے وہ بھاگ گئے پاکستان سے. اور آپ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ دباؤ میں کام کرنا نواز شریف صاحب سے سیکھے، تو محترمہ ہماری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے. کہتی ہیں کہ نواز شریف اور بے نظیر کی طرح میں اور بلاول بھی بہن بھائی ہیں. اگر نواز شریف بے نظیر صاحبہ نواز شریف کی بہن تھی تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ازر نو ہمیں اپنے رشتوں پہ غور کرنا ہوگا. میں وہ بات نہیں بھولا محترمہ کہ جب الیکشن ہو رہے تھے پاکستان میں پمفلٹ گرائے گئے جس میں انتہائی نازیبہ تصاویر بنا کر محترمہ کی ان پمفلٹوں پہ چھاپی گئیں، اور نواز شریف صاحب کی جانب سے، ان کی جماعت کی جانب سے پمفلٹ جو ہیں جہازوں سے نچھاور کیے گئے، اور جو گندے اور رقیق حملے کیے جا سکتے تھے یہ محترمہ بینظیر بھٹو پر کیے گئے. اور اب یہ فرماتی ہیں مریم صاحبہ کہ جس طرح نواز شریف بینظیر آپس میں بہن بھائی تھے، اس طرح میرا بلاول بھی بہن بھائی ہیں. سو ینگسٹرز ہمارے جو ہیں شاید انہیں تو یہ بات نہیں پتہ نہ ہو، لیکن میں نے صحافت میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. سو جھوٹ بولنے کی بھی حد ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کہتی ہیں جناب حکومت نااہلی کی بات کرنے پہ فوج کے خلاف ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے. جب آپ ڈائریکٹ آرمی چیف کو بات کر رہے ہیں تو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس میں نااہلی کی بات کہاں سے آتی ہے؟ اور آپ جتنے اہل تھے، میں اس کے بارے میں بھی ضرور ایک پروگرام کروں گا کہ آپ کی حکومت نے کیا گل کھلائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام قوتیں پاکستان کو اس وقت غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں حق بات کرنے والے اداروں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، سندھ کے جزائر پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے. ظاہر ہے کہ آپ نے جو دودھ اور شہد کی نہریں سندھ میں بہا رکھی ہیں، اگر ایک جزیرے پر سینٹر میں کوئی کام ڈیولپمنٹ ہو جائے گی تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو. اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اور بہت مہنگائی ہے. صوبے کی مہنگائی آپ سیٹل کر سکتے ہیں، وہ صوبے کا انٹرنل معاملہ ہے، وہاں پہ چیز کس قیمت میں بک رہی ہے. گندم آپ اگر ریلیز نہیں کر رہے اور گندم قیمت آپ کے صوبے میں بڑھ گئی ہے تو اس میں سینٹر کیا کر سکتا ہے؟ اور صوبائی جو ایشوز ہیں ان کو صوبائی حکومت نے ایڈریس کرنا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ہر صوبے کی ناکامی بلاول چاہتے ہیں کہ سندھ میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ سارا کچھ سینٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس پہ ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں نالائق وزیر اعظم دو ممالک سے تعلق بھی خطرے میں ڈال دیے ہیں اور خارجہ پالیسی بقول ان کے تباہ ہو چکی ہے، اور کلبھوشن جادو کے وکیل جو ہیں وہ عمران خان بن چکے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گھوٹکی میں کل ہی کی خبر تھی کہ دھوبی کے اکاؤنٹ سے تقریباً 13 ارب کے قریب کی ٹرانزیکشن نکلی ہے، جو اس کی رقم سے اس کے اکاؤنٹ میں بلیک منی ظاہر ہے کہ کی گئی. اور جب اس کو ٹیکس کی نوٹس پہنچا کہ جناب بتائیے 12 ارب 78 کروڑ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا، تو اس نے کہا جناب مجھے کیا پتا کس نے میرے اکاؤنٹ سے کر لیا. اور یہ پہلا جعلی اکاؤنٹ نہیں ہے، زرداری صاحب پہ ایک طویل فہرست ہے ان جعلی اکاؤنٹوں کو جس میں اربوں روپے کا کی گڑبڑ گھوٹالے کا الزام ہے ان کے اوپر. اور پھر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کی حکومت سب سے اچھی جا رہی ہے. اور آپ کے دور میں جو خارجہ پالیسی تھی وہ ہم نے بڑی دیکھی ہے کہ جب آپ امریکہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں دل کرتا ہے پاکستان میں آپ حملے کیجئے، ہم صرف واویلا کرتے رہیں گے، آپ پاکستانیوں کو مارتے رہیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں پاکستان بنانے والوں کے وارث ہیں، پاکستان کو بچائیں گے.
مجھے اس بات کے اوپر سے مسکرانے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے والد مولانا مفتی محمود صاحب یہ جمعیت علماء اسلام ہند کے ممبر تھے، اور جمعیت علماء اسلام ہند کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اور انہوں نے پاکستان کی شدید مخالفت کی تھی، اور اب جا کر جناب یہ فرماتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے والوں کے وارث ہیں اور پاکستان بچائیں گے۔ اس حکومت کے ہاتھ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک 1 کروڑ نوکریاں کہتے ہیں ٹوٹل ملی، یہ اب کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے جناب، 50 لاکھ مکان کہاں سے دیں گے؟ ان کا جی تم پہلے تجاوزات کے نام پہ مکان گرا دیے، اگر آپ ناجائز قبضہ کر کے کہیں بیٹھ جائیں تو قانون کیا کہتا ہے کہ آپ کو بیٹھے رہنے دیا جائے؟ میرا نہیں خیال۔ میں تو اس بات کے مخالف ہوں کہ حکومت جو ناجائز قابضین کو آگے پلاٹ دیتی ہے کہ میں سفید پوش اگر ہوں، ساری عمر میں پاکستان میں ایک پلاٹ نہیں خرید سکا، تو کسی اور کو آپ جا کے قبضہ کر کے سرکاری زمین میں بیٹھ جائے، آپ اس کو پلاٹ دے دیں گے۔ سو جو محنت سے اپنی حلال کمائی سے کچھ چیز خریدنا چاہتا ہے تو آپ اس کو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہیں خرید سکتا، لیکن آپ جو ہے اگر قبضہ کر سکتے ہیں کہیں تو آپ کو پلاٹ مل جائے گا اور آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ عمران نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بڑی مزیدار سی اسٹوری ہے۔ 1988 میں پہلی بار آپ قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے، اور پہلا جو فتویٰ آپ نے جاری فرمایا تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تھا کہ ایک مسلم ملک کی حکمران عورت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس دور کے اندر افغانستان میں ڈیزل پرمٹ سے جایا کرتا تھا، اور پھر مبینہ طور پر سینکڑوں ہزاروں پرمٹ ایشو ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہیتوں کے نام کے اوپر، کیونکہ اپنے نام پر شاید انہوں نے نہ لیے ہوں، اور پھر اس کے بعد مولانا صاحب کو اس سارے سلسلے میں خارجہ امور کی کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا، اور جو مراد دی جا سکتے ہیں دی گئیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو جو اعتراض تھا وہ دم توڑ گیا۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا ڈیزل کا خطاب دیا، اور پھر وہ مولانا ڈیزل جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اربوں پتی ہیں مولانا صاحب، اور ابھی مبینہ طور پر 7 ارب روپے کی جائیداد انہوں نے اسلام آباد میں بیچی ہے، اور دیگر بھی اربوں کی جائیداد نکلی ہے جس پر اب احتساب بیورو ان سے پوچھنا چاہتا ہے، لیکن وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر ان کے دل میں کوئی بات نہیں ہے تو یقیناً ان کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ مولانا صاحب 1990 کے انتخابات ہار گئے تھے، 1993 میں پھر منتخب ہوئے اور وفاقی وزیر کی حیثیت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ 1997 کا الیکشن ایک بار پھر آپ نے ہارا، لیکن 2002، 2008 اور 2013 کا الیکشن ایک بار پھر جیت گئے، اور 2018 میں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت امریکہ مخالف ہیں بہت سی باتوں سے لگتا ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو وکی لیکس کی رپورٹس لیک ہوئی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو امریکی سفیر تھیں پاکستان کی 2007 میں انہیں این پیٹرسن تھی، انہیں اپنے ہاں کھانے پہ بلایا، اور جب کھانے کی دعوت دی تو انہیں یہ باور کرانے کی انہوں نے کوشش کی کہ میں امریکہ کا بہت ہمدرد ہوں، میں امریکہ کا دورہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور امریکہ میری مدد کرے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بن سکوں۔ وکی لیکس والوں کو فضل الرحمان صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب کون ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ فضل الرحمان صاحب نے ظاہر ہے کہ اس کی تردید ہی کی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ جوڑ توڑ یہ کرتے رہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے 2 حکومتوں کے اندر، کشمیر کے لیے ایک کام کو کیا ہو تو مجھے برائے مہربانی ضرور بتائیے گا جو آپ موجودہ حکومت کشمیر کمیٹی میں بات کر رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی ظاہر ہے یہ بھی ان کا سٹانس جو ہے ہمیشہ اینٹی پاکستان رہا ہے، اور یہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ عبد المالک بلوچ صاحب بھی یہاں پر موجود تھے، اور محسن داوڑ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کم از کم مخلص نہیں ہو سکتے، جو ان کی سارے را سے مبینہ طور پر ان کے پیسے لینے کی، ان کے بھائی کے پیسے لینے کی باتیں بھی ہوئیں، اور سارے را فنڈڈ کام وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ فرمائیں کہ وہ پاکستان کی یہاں پشتون عوام کی خدمت کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت چاروں جانب سے مشکلات اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ اندرونی اور بیرونی محاذوں پر دہشت گردی کا ایک نیا طوفان پاکستان میں گرم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو یہ نام نہاد سیاسی قوتیں ہیں ان کو پاکستان میں ظاہر ہے کہ حکومت کو اپسیٹ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس میں فوج پہ بھی حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ فوج کے اندر بغاوت ہو۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ فوج شاید یہ محسوس کرے کہ آرمی چیف نے بہت غلط کر دیا ہے، لہذا انہیں ہٹا دینا چاہیے، اور پہلی بار ایسا ہو کہ پاکستان فوج جو ہے وہ اپنے اندر اس کا شرازہ بکھر جائے۔ اور ایک بار اگر
ایسا ہو گیا تو پھر پاکستانی فوج کو ظاہر ہے کہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کو خون میں نہلا دیں گے، پاکستان میں خانہ جنگی کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، اسی طرح سے محرم الحرام میں آپ نے دیکھا کہ فرقہ واریت کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی، اہل تشیع اور اہل سنت میں ایک تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے سازش اتنی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس کو مزید آگے بڑھایا جاتا رہے گا اس سازش کو، کیونکہ یہی سیم سازشیں ماضی میں بھی ہوتی رہی۔ کراچی میں، پاکستان کے دیگر حصوں میں 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں سنی اور شیعہ آپس میں لڑتے رہے، قتل و غارت گری ہوتی رہی۔ سیم پرانا میپ ایک بار پھر دہرایا جائے گا، اور ایک بار پھر جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کو پیسے دے کر پاکستان بھیج دیا گیا ہے۔ انفارچونیٹلی اس میں اس بار ہمارے اپنے شامل ہیں جو پاکستان کی تباہ و بربادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں، مریم صاحبہ کے ساتھ ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں۔ آپ کے لیے وہ ساتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا وطن عزیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وطن عزیز زیادہ امپورٹنٹ ہے تو براہ مہربانی دل پہ فیصلہ رکھ کے صرف وہ کیجئے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہے۔ ہمارے لیڈر جو کچھ بھی کہیں اس پہ منو عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، صرف ان بات پہ عمل کیجئے کہ جو کہ دین اور ہمارے ملک کے مفاد کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی باتیں ہمارے دین اور ملک کے مفاد کے خلاف ہیں تو ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے ظاہر ہے کہ درست نہیں ہوگا۔ اسی بات کے ساتھ آج کے پروگرام کو میں کا اختتام کرتا ہوں۔ زندگی تو انشاءاللہ تعالی جلد ایک اور پروگرام کے ساتھ خدمت حاضر ہوں گا۔ فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔